الرحمن अस्सलाम अलैका या सीदी या रसूलुल्लाह व अलैहि वसहबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़े थे और नाहमीर के अंदर हमने मफ़ूलों की बहस को शुरू किया था। फ़ेल आमिल की बहस चल रही थी तो हमने कहा था फ़ेल आमिल क्या अमल करता है। तो हमने कहा था अगर वो फ़ेल लाजिम हो तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, यानी उसको हालत रफ़ी में कर देता है। और अगर फ़ेल मुतअद्दी हो तो वहाँ मफ़ूल भी होता है और वो मफ़ऊल को नस्ब देता है, यानी मफ़ऊल की हालत नस्बी कर देता है। फिर हमने कहा था कि मफ़ऊल की कुछ सूरतें होती हैं, यानी मफ़ाइल जो हैं वो 5 तरह के होते हैं, यानी उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ हैसियत से उनके नाम फिर मुख्तलिफ रखे जाते हैं। तो उसमें से हमने एक मफ़ूल बिही पढ़ा था कि फ़ेल जिस इसम पर, यानी वो इसम होता है जिस पर फ़ाइल अपना फ़ेल वाक़े करता है, उस इसम को हम मफ़ूल बिही कहते थे। अब उसके बाद हमारा दूसरी किस्म आ रही है मफ़ूल मुतलक़। इसका नाम है मफ़ूल मुतलक़। ये भी इसम होता है। याद रखें जितने भी मफ़ऊल हैं ये सारे इसम होते हैं। ये तो पहली बात आपने अपने ज़हन के अंदर रख लेनी है, यानी मफ़ऊल फ़ेल नहीं होता, मफ़ऊल इसम ही होता है। तो जो फ़ेल अमल करता है ना, मैंने पिछले दर्स में बताया था इसम यानी एक इसम जो होता है वो फ़ाइल होगा उसका फ़ेल का। और अब जो दूसरा इसम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसका मफ़ऊल होगा। अगर उसके ऊपर काम कर रहा हो तो मफ़ऊल बिही होगा। अब मफ़ऊल मुतलक़ क्या है इसको समझें। ये भी इसम होता है लेकिन ये इसम मस्दर होता है, यानी मफ़ऊल मुतलक़ की पहचान ये होगी कि ये इसम होगा और मस्दर होगा। और मस्दर कौन सा होगा? जो फ़ेल आप ज़िक्र करेंगे उसी का अपना मस्दर होगा, यानी बिल्कुल बेऐन ही जो फ़ेल आपने ज़िक्र किया उसी का ही मस्दर आए। तो या फिर क्या होगा, बेऐन ही उसी का मस्दर तो नहीं होगा लेकिन अलबत्ता उसका हम माना होगा, यानी मफ़हूम माना मतलब दोनों का एक ही होगा। यानी फ़ेल के अंदर जो माना निकल रहा होगा मस्दर भी उसी माने की तरफ जा रहा होगा। ज़रा मिसाल समझेंगे तो बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैंने एक मिसाल यहाँ लिखी हुई है वक़्त बचाने के लिए, देखें। रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, तो तरतीलन। अब रत्तिल इसको असली इसका सीगा क्या है, एक मिला के पढ़ रहा हूँ तो रत्तिलिल अमर है, रत्तिल बाब तफ़ईल है और फ़ेल माजी नहीं है बल्कि फ़ेल अमर है। रत्तिल फ़ेल अमर है। आपको एक असूल बताया था कि जहाँ भी फ़ेल अमर होगा उसका फ़ाइल हमेशा सीगे के मुताबिक अंदर छुपा हुआ होगा। तो रत्तिल फ़ेल है, अंत ज़मीर इसके अंदर क्या होगी, अंत ज़मीर जो कि इसम है और वो इसके अंदर क्या होगी, फ़ाइल छुपा हुआ है। अंत ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर होगी यहाँ पे छुपी हुई। अब रत्तिल तिलावत कीजिए, रत्तिलिल क़ुरआन, यानी क़ुरआन को ठहर ठहर के पढ़िए। रत्तिल का मैंने ठहर ठहर के पढ़ें। अल क़ुरआना, अब ये इसका हो गया मफ़ऊल बिही, यानी किसको ये ऊपर काम किसके ऊपर करने का हुक्म दिया जा रहा है, क़ुरआन के ऊपर। अब क्या करना है, तरतीलन। अब तरतीलन देखें, ये तफ़ईलन, ये मस्दर है। आपको अगर सरफ़े सगीरें याद हो, बाब तफ़ील की सरफ़े सगीर याद हो तो फिर आपको पता होगा रत्तला युरत्तिलु तरतीलन, तो यही मस्दर है, यानी बाब तफ़ईल का मस्दर तफ़ईल उनके वज़न पे आता है। तो आप देखें जो फ़ेल ज़िक्र हुआ बेऐन ही उसी के मुताबिक यहाँ पे मस्दर आया है, उसी फ़ेल का मस्दर आया है। तो ये हमने कहा था कि कोई भी इसम जो उस मज़कूरा फ़ेल जिस फ़ेल को ज़िक्र किया है उसी का ही मस्दर हो तो वो इसम मस्दर क्या कहलाता है, वो मफ़ऊल मुतलक़ कहलाता है। तो मफ़ऊल मुतलक़ कौन सी हालत में होगा, हालत नस्बी में होगा, यानी फ़ेल उसको क्या देगा, नसब देगा, क्योंकि सारे मफ़ऊलों को नसब होती है। इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा है, तरतीलन। ये तो वक़फ़ की वजह से तरतीला पढ़ रहे हैं, तो तरतीलन। तो ये देखें, अब इसका तर्जमा क्या होगा ये भी समझ लीजिए। मफ़ऊल मुतलक़ जो होता है वो ताकीद के लिए आता है,
کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید، یعنی جو فعل پیچھے آیا ہے اسی کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب رتل القرآن کا مطلب بھی تھا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، جب آپ نے آگے ترتیلا کہا تو اس کا مطلب ہے خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، یعنی اس کے اندر اور زیادہ تاکید آ گئی کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ ایک اور مثال دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بہت مشہور آیت ہے جو آپ ہر وقت پڑھتے بھی رہتے ہیں، وَسَلِّمُوا تسلیماً، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو وسلموا تسلیما، سلام پڑھو۔ اب یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، انتم اس کے اندر فاعل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب تسلیماً دیکھیں اسی کا مصدر ہے، باب تفعیل ہے تو اسی کا مصدر تفعیلاً، تسلیماً، تو فعل کا جب مصدر اسم یعنی مصدر اسم آئے اور وہ کیونکہ مصدر اسم ہوتا ہے اور اسی کا ہی مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے اور اس کو تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں معنی بنتا ہے سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق بنتا ہے، یعنی خوب سلام بھیجو رسول اللہ پہ، یہاں پہ یعنی اس کی تاکید آ گئی۔ اب دوسرا میں نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصدر تو ہو لیکن بے عین ہی اسی فعل کا مصدر نہ ہو، اس کا ہم معنی ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، مثلا یہ لکھی ہوئی ہے قعدت جلوسا، اب قعد یقعد قعودا، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ قعودا، بیٹھنا، یعنی قعدے کی حالت میں بیٹھنا۔ اب دیکھیں یہ ہوتا قعدت قعودا تو یعنی بے عین ہی اسی کا مصدر آتا، لیکن یہاں کیا لکھا گیا ہے؟ قعدت، میں بیٹھا، واحد متکلم ہے، قعدت فعل، تو ضمیر اس کے ساتھ مرفوع متصل جڑی ہوئی ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ اب جلوسن یہ مصدر ہے، جلسا یجلسو، جلسطن یا جلوسن یہ مصدر ہے، تو اب اس کا معنی بھی بیٹھنا بنتا ہے۔ دیکھیں قعدہ کا معنی بھی بیٹھنا ہے، جلوسن کا معنی بھی بیٹھنا ہے، تو اب یہاں دونوں یہ جو مصدر آیا پڑا ہے اس فعل کا مصدر تو نہیں ہے، بے عین ہی اسی کا مصدر تو نہیں ہے کیونکہ اس کا مصدر تو قعودن ہے، لیکن یہ اس کا ہم معنی مصدر ہے۔ دیکھیں نا اس کا معنی ہم معنی یعنی دونوں کا معنی ایک ہے، بیٹھنا، تو اس لحاظ سے میں نے کہا اگر ایسا مصدر بھی آ جائے جو اس فعل جو ذکر شدہ ہے اس کا ہم معنی ہو تو اس اسم وہ اسم جو مصدر ہے وہ بھی مفعول مطلق کہلائے گا۔ اس کا معنی بنتا ہے میں خوب اطمینان کے ساتھ یا خوب جڑ کے صحیح بیٹھا، یعنی میں صحیح جس طرح بیٹھنا ہوتا ہے میں اس طریقے سے بیٹھا، بالکل مطلب آرام سے بیٹھا، یعنی مکمل صحیح ہو کے بیٹھا، یعنی اس کے اندر تاکید۔ قدو کا میں نے بھی تھا، میں نے بیٹھا، جلوسن جب کہا نا مطلب میں خوب جم کر بیٹھا، خوب مضبوطی سے بیٹھا، یعنی جیسے بیٹھا جاتا ہے ریلیکس ہو کے۔ تو اب یہ دیکھیں، تو اس طریقے سے آپ اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی، میں مشق بھی دوں گا، اس کے اندر آپ کریں گے تو امید ہے آپ کو مفعول مطلق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ایک اور چیز میں یہاں سمجھاتا جاؤں جس کو تفصیلی طور پہ تو ہم اگلی کتابوں میں پڑھیں گے، باقی میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا جاؤں کہ مفعول مطلق کا ایک معنی تو تاکید ہوتا ہے، یعنی جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو تاکید والا کریں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے، عدد گنتی بتانے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب گنتی بتانے کے لیے آئے گا نا تو یاد رکھیں وہ ہوگا تو مصدر، لیکن وہ وزن کیا ہوگا؟ فعلتن کے وزن پہ ہوگا۔ کس وزن پہ ہوگا؟ یہ وزن یاد کر لیں، فعلتن، یعنی اگر مصدر فعلتن کے وزن پہ آئے تو اس وقت جو ہوگا وہ تعداد عدد بتانے کے لیے گا۔ اس کی مثال میں نے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں، شربت شربتن، شربت شربتن، شربت شربتن، ٹھیک ہے جی، یعنی اب اس کا معنی کیا ہو گیا؟ میں نے ایک گھونٹ پیا، یعنی شربتو میں نے پیا، شربتن خوب پیا یہاں معنی نہیں ہے، یہاں ہے شربتن، وزن کیا ہے؟ فعلتن، یعنی ایک گھونٹ پیا۔ اگر ہوتا شربتین تو مطلب میں نے دو گھونٹ پیے، کیونکہ تسنیہ کی جو اگر یہاں پہ میں لکھوں نا شربتین
کیونکہ تسنیہ ہے تو اب شربتان نہیں پڑھا میں نے، شربتین پڑھا ہے، کیونکہ یہ حالت نسبی ہے، تسنیہ کی حالت نسبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا نون کے ساتھ آتی ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ تو یہ شربتو شربتن، شربتو شربتین، تو یہ جو ہوگا میں نے ایک گھونٹ پیا، میں نے دو گھونٹ پیا، اب یہ تعداد بتانے کے لیے آیا ہے۔ اور بعض اوقات یعنی اسم مصدر تاکید کے لیے بھی آتا ہے، عدد یعنی تعداد بتانے کے لیے آتا ہے، تعداد کے لیے میں نے وزن بتا دیا ہے، لیکن کبھی کبھی نو، بیان نو، یعنی ایک چیز کی بہت ساری صورتیں ہوں تو اس میں سے اس صورت کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا بیٹھنا، بیٹھنے کے مختلف انداز ہیں، قاعدے کی حالت میں بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھنا یعنی پالتی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکڑوں بیٹھنا یعنی دونوں ٹانگیں اکڑوں بیٹھنا، اس طریقے سے مختلف طریقے ہیں۔ تو اب یا کوئی سٹائل بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بعض اوقات آتا ہے، اس کا وزن آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کا وزن ہوگا فعلتن، یعنی فا کے نیچے زیر پڑھیں، زبر پڑھیں گے تو 9 عدد، اور زیر پڑھیں گے یعنی فعلتن کے وزن پہ آئے تو اس وقت وہ کیا بیان کرنے کے لیے؟ اس کی صورت بیان کرنے کے، کس صورت میں؟ اب جیسے اس کی مثال دیکھو، جلستو میں بیٹھا، جلسۃ القاری، قاری کے بیٹھنے کی طرح، یعنی جس طرح قاری بیٹھتا ہے، میں تلاوت کرنے والا قرآن پڑھنے اس کی طرح بیٹھا۔ اب یہاں جلسہ کا معنی کیا بنا؟ خوب بیٹھا نہیں، یہاں جو ہے وہ صورت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو عرض کرنے زیادہ استعمال اس کا تاکید کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان دو معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مفعول مطلق امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی تعریف یہ نکلی، وہ اسم جو فعل مذکور یعنی جو وہاں پہ فعل جو عامل ہے اس کا ہم معنی مصدر ہو، یعنی وہ اسم جو فعل مذکور کا مصدر ہو، یا وہ اسم جو فعل مذکور کا ہم معنی مصدر ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس اسم کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور مفعول مطلق بھی حالت نسبی میں ہوتا ہے۔ اب اس سے ہم اگلے مفعول کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم اگلا مفعول پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے اگلا مفعول جو ہے وہ ہے مفعول لہو۔ اب مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسم ہوتا ہے اور یہ بھی مصدر ہوتا ہے، لیکن یہاں ذہن کے اندر رکھنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ مفعول مطلق اور اس میں فرق کیا ہوگا۔ اب یہ بھی مصدر ہوتا ہے لیکن یہ اس مذکورہ فعل کا ہم لفظ یا ہم معنی مصدر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا مصدر ہے، لیکن یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جو مذکورہ فعل کی علت، وجہ، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے گا، مثلا میں نے کوئی کام کیا تو آگے اس کی وجہ بتائے کہ یہ کام کیوں کیا میں نے، یا کوئی بھی کام کرے تو اس کی وجہ بتائے۔ مثال سے دیکھیں تو ذرا اور آسانی ہو جائے گی۔ مثلا میں نے ایک مثال لکھی، ضربت زیدن تعدیباً۔ اب ذرا دیکھیں، ضربت میں نے مارا، کس کو مارا بھائی؟ زیدن، زید کو، یہ ہو گیا فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن مفعول، جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھتے آئے، میں نے مارا زید کو۔ ہاں بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مارا بھائی زید کو، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے مارا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے، اسے بندہ بنانے کے لیے کہ وہ بندہ بن جائے، ادب سیکھ جائے، اس کو معاملات سمجھ آ جائیں۔ اچھا اب ذرا ایک اور مثال دیکھیں، قمت، میں کھڑا ہوا۔ کوئی پوچھے کیوں بھائی کھڑے ہوئے، کس وجہ سے کھڑے ہوئے؟ اب یہ جو میں نے کام کیا نا کھڑا ہونا، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اکرامن لزید، زید کی عزت کرنے کے لیے، یا تعظیمن للعالم، عالم کی، یا تعظیمن للاستاذ، استاذ کی تعظیم کرنے کے لیے، استاد کے ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ تو اب یہاں دیکھیے، تو میں کہتا ہوں قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تعظیماً، ٹھیک ہے جی، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ امر ہے، اس کے آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کام کیوں کرو۔ تو یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مفعول لہو بھی اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم ہوتا ہے جو مذکورہ جو فعل ہوتا ہے
اس کی وجہ سبب علت بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ اسم مصدر جو مذکورہ فعل کی وجہ سبب علت یعنی جو بھی آپ کہہ لیں وہ بتانے کے لیے آئے، اس اسم مصدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو، مفعول لہو، اور وہ بھی مصدر ہوگا، منصوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر نصب آئے گی کیونکہ مفعول سارے منصوب ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ مصدر ہے تعدیب، یہ بھی تفعیل ہے، ادب یعدب تعدیبا، عظم یعظم تعظیما، ٹھیک ہے جی، اور یہ اکرم یکرم اکراما، یہ مصدر ہے۔ اب دیکھیں قم اکرام، یہ دونوں چیزیں فرق ہے، قام یقوموں کا قیامن آتا مصدر، ضرب یضربوں کا ضربن آتا، لیکن یہاں تعدیبن ہے، نہ ہی اس کا ہم معنی ہے نہ ہی اس کا ہم لفظ ہے، لیکن وجہ بتاتا ہے، سبب بتاتا ہے، علت بتاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ فعل اس کا یعنی جو فعل ہوتا ہے اور مفعول لہو ہوتا ہے، ان دونوں کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں مارنے والا بھی میں تھا، ضربت زیدن تعدیبا، ادب سکھانے والا بھی میں تھا، تو مارنے والا بھی میں ہوں، ادب سکھانے والا بھی میں ہوں، کس کو؟ زید کو۔ یہاں کھڑا ہونے والا بھی میں تھا، اکرامن عزت کرنے والا بھی میں تھا۔ تو یعنی مطلب مفعول لہو کے اندر فعل اور جو آپ مصدر بتائیں گے یعنی اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، مفعول لہو کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں ضربت فعل نے زید مفعول بہی کو بھی نصب دی، تعدیباً مفعول لہو کو بھی نصب دی۔ یہاں قمت فعل نے تو حالت رفع میں ہے اور اکرامن کو یہاں کیا دے دیا؟ نصب دے دی۔ اب اکرامن عزت کرنا، کس کی عزت کرنا؟ لے زیدن، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا جار مجرور، اکرامن مصدر کے متعلق ہو جائے گا، تو اب یہ سارا اس کا مفعول لہو بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ایک اور مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ینفقون اموالہم، وہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو۔ اب یہ دیکھیں مفعول بہی ہے، خرچ کرتے ہیں وہ کس کو؟ اپنے مالوں کو۔ اب ایک مفعول پہلا یہ آ گیا مفعول بہی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے کیوں خرچ کرتے ہیں بھائی؟ لوگ مال خرچ نہیں کرتے، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وجہ بتائے گی، مرادات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودیاں چاہنے کے لیے۔ مرادات جمع ہے تو یہ مصدر ہے، جمع ہے، مرادات الف تا کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس کے دیکھیں حالت نسبی آپ کو یاد ہوگی، جو جمع مؤنث سالم ہے اس کی حالت نسبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ الف تا کے اور تا کے کسرے کے ساتھ آتی ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا نا، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، یعنی اس کی حالت نسبی بھی کسرے کے ساتھ جر کے ساتھ آتی ہے، تو مرادات اللہ ہے، یعنی اس کے اوپر یہ نہیں آپ سوچیں گے کہ یہ مفعول مطلق ہے تو پھر زبر کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں یہ بات کہ حالت نسبی ہوگی، لیکن ہر کلمے کی حالت نسبی ایک طریقے سے نہیں آتی، کیونکہ اسم متمکن کی ہم نے 16 قسمیں پڑھی تھیں، وہاں ہر ایک کی حالت نسبی اپنے اپنے طریقے سے آتی تھی۔ آج یہ ہم نے 2 مفعول مزید پڑھے، 3 ہم نے مفعول پڑھ لیے ہیں، 2 مفعولوں کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر مزید پڑھیں گے، ان کی مشق بھی آپ کو دی جائے گی، اس کو ضرور کریں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر شو ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، یہاں چینل کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں، دیگر دوستوں کو بھی ان سے منسلک کریں، ہر لیکچر کو 2 سے 3 بار ضرور سنا کریں، جب تک اگلا لیکچر نہ آئے پچھلے کو دہراتے رہا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کہیں سے سکپ نہ کیا کریں، ہر بات کو توجہ سے سنا کریں، لکھا کریں، مشق جو دی جائے اس کو ضرور حل کیا کریں۔ جو نئے طلباء آتے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ جو پچھلے لیکچر ترتیب سے سنیں، پھر ان کو آگے سمجھ آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔